नीम अंधेरे लाउंज में बैठा मुआज बार बार सामने लगे हुए वॉल क्लॉक पर वक्त देख रहा था, जिसकी सुइयां रात के 12:30 बजे आ रही थीं। थोड़ी देर पहले जो मुआज गुस्से का थोड़ा कम था, अब भर चुका था, और इस कदर भर चुका था कि अगर वो उसके सामने आ गई तो न जाने वो उसके साथ क्या सलूक कर देता। मजीद 15 मिनट वो नीम अंधेरे लाउंज में बैठा रहा। उसकी नज़रें मुसलसल दीवार पर लगी हुई थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12:45 बजा दिए थे, अचानक से मुआज को घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये दिसंबर की एक बस्ता रात थी, जिसकी वजह से पूरी गली में हू का आलम था और गाड़ी की आवाज़ आराम से सुनी जा सकती थी। पहले गाड़ी खड़ी होने की आवाज़ आई, उसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ आई और फिर 2 कहकों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की भी आवाज़ सुनाई दी और फिर जो गाड़ी थी वो आगे बढ़ गई। अब गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जनाना जूतों की हील की आवाज़ आने लगी। वो लंबी हील पहनती थी। उसकी हील की आवाज़ टक टक करके सुनाई दे रही थी, जिसके कदम अब घर के अंदर की जानिब बढ़ रहे थे और हील की आवाज़ मज़ीद आसानी से सुनी जा सकती थी। मुआज को शदीद नफरत थी, एक उसकी ऊंची हंसी से, दूसरा उसके हील की टक टक की आवाज़ से, तीसरा उसके पूरे वजूद से, उसकी हर आदत से। घर का मरकज़ी दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था और ये मुआज ने इसलिए खोल रखा था ताकि उसे ये जहमत ना करनी पड़े। वो आराम से चलती हुई लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ पर नीम अंधेरा था। बाहर कारपोच में जलने वाली लाइट की रोशनी लाउंज में दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लाउंज का मंजर कदरे वाज़ेह था। वो अंदर दाखिल होते हुए ही दुआएं कर रही थी कि उसका सामना मुआज से ना हो। अल्लाह करे वो सो चुका हो, लेकिन सामने सोफर पर बैठे हुए मुआज को देखकर उसके चेहरे पर बेजारी आ गई थी। उसने एक लंबी सांस अंदर लेकर खारिज की। वो अपने आप को मुआज के सवालों के लिए तैयार कर रही थी। हालांकि उसे मुआज के सवालों से शदीद नफरत थी और वो उसका सामना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि वो हमेशा उसके रौब और दबदबे में आ जाती थी, ना चाहते हुए भी। कहाँ से आ रही हो? जैसे वो अंदर दाखिल हुई, मुआज अपने सोफे पर खड़ा हुआ और सीने पर हाथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और पहला सवाल दागा। वो जानबूझकर देर से आई थी कि मुआज सो चुका होगा, लेकिन मामला उसकी तवक्को के बरक्स था। मैं अपनी सहेली की सालगिरह में गई थी और चची को बताकर गई थी, दानिया ने वजाहत की और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुआज ने उसको बाजू से पकड़कर रोका और आगे जाने का रास्ता नाहमवार कर दिया। वो एक बार फिर से किसी चट्टान की मानद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कोई वक़्त है घर आने का? मुआज ने फिर से सवाल किया। मैं बता चुकी हूँ कि मैं चची को बता कर गई थी कि मैं अपनी सहेली की सालगिरह में जा रही हूँ। वापस आते हुए मुझे देर हो जाएगी। मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। दानिया ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और आगे की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन मुआज ने एक बार फिर से उसे रोक लिया। इस बार मुआज की गिरफ्त ज़्यादा सख्त थी। दानिया को अपने बाजू में दर्द सा महसूस होने लगा। इस घर के फैसले मैं करता हूँ, अम्मी नहीं। यहाँ कौन क्या करेगा, कैसे रहेगा, कब बाहर आएगा जाएगा, ये सब फैसले करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता। तुम्हें जाने से पहले मुझसे इजाज़त तलब करनी चाहिए थी, ना कि अम्मी से, मुआज ने सख्ती से कहा। तो वो अपना बाजू छुड़ाने लगी, लेकिन मुआज उसका बाजू छोड़ने पर तैयार नहीं था, क्योंकि वो शदीद गुस्से में था। उसका दानिया का यूं शतर बेमुहाल फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे अपनी अम्मी पर भी गुस्सा आ रहा था कि कैसे उन्होंने दानिया को इजाज़त दे दी थी इतनी रात तक घर से बाहर रहने की। मुआज भाई, मेरा हाथ छोड़िए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आप मेरे लिए नामहरम हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे टच करने का। इस बार दानिया की आवाज़ कदरे बुलंद हुई थी। आवाज़ नीचे करो, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में इस घर में बात नहीं कर सकता, मुआज ने एक एक लफ्ज़ चुबाते हुए कहा था। इस बार दानिया को शदीद गुस्सा आ गया था। उसका जहन तेज़ी से चलने लगा। अचानक से उसने बुलंद आवाज़ में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। घर के तमाम अफराद जो सो रहे थे अचानक से उसकी चीखों को सुनकर बेदार हो गए। वो अपने कमरों से बाहर आने लगे। इससे पहले कि वो बाहर आते, दानिया ने एकदम से अपने बड़े हुए नाखूनों से अपनी कमीज़ का बायां बाजू फाड़ डाला। अचानक से लाउंज की बत्तियां रोशन होगी। सामने का मंजर तमाम घर वालों के सामने वाज़ेह था। मुआज ने अभी तक दानिया का बाजू नहीं छोड़ा था और दानिया उसी बाजू की आस्तीन को फाड़ चुकी थी। सब घर वालों को देखकर दानिया ने एक बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। मुआज ने हड़बड़ाकर उसका बाजू छोड़ दिया था और अब दानिया अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। दानिया बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो?
سلطانہ چاچی اس کے قریب آئی اور اس کو اپنے حصار میں لے کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ دانیہ کا رونا مزید تیز ہو چکا تھا، اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور معاذ اس کی اتنی شاندار اداکاری پر حیران تھا۔ اس سے پہلے کہ معاذ کچھ بولتا دانیہ پھوٹ پڑی، چچی میں اپنے دوست کی سالگرہ سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واپسی پر مجھے دیر ہو جائے، لیکن اچانک سے معاذ بھائی میرے روم میں آ گئے اور مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے۔ جب میں اپنے روم سے باہر نکلنے لگی تو یہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے ٹچ کیا، یہ دیکھیے انہوں نے کیا حالت کر دی میری۔ دانیہ نے اپنی پھٹی ہوئی آستین سلطانہ بیگم کو دکھاتے ہوئے کہا تو معاذ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ لڑکی منہ پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ تو معاذ اس کے کمرے میں گیا تھا، نہ ہی تو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی۔ ہاں، اس کا بازو اس نے غصے میں پکڑا تھا کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ معاذ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ سلطانہ بیگم نے اپنے اکلوتے سپوت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ انہیں سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ سب گھر والوں کی نظروں میں بہت سارے سوال تھے جن کا جواب معاذ نے دینا تھا، اور حالات ایسے بن چکے تھے کہ مجبوراً سلطانہ بیگم کو سب کے سامنے ہی معاذ سے سوال کرنا پڑا تھا کہ معاذ کی پوزیشن کے لیے ہو سکے، لیکن جتنا بڑا ڈرامہ دانیہ کریٹ کر چکی تھی اس کے ساتھ بہت مشکل تھا کہ معاذ آسانی سے اس سارے معاملے سے بری ہو سکتا۔ موم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف اس کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے ہیں اور اب یہ گھر واپس آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جانا چاہیے، لیکن کم از کم گھر تو صحیح ٹائم پر واپس آئے۔ میں اس سے یہی سوال کر رہا تھا اور اس نے عجیب تماشے شروع کر دیے آپ سب کے سامنے۔ معاذ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے الفاظ، اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یقیناً وہ غصے کا بہت تیز تھا اور دانیہ کی اس طرح کی حرکتوں پر تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا تھا، لیکن اب بات بڑھ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے دانیہ کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن آج اتنی دیر سے آنے کی وجہ سے معاذ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور دانیہ کا بازو پکڑ لیا، اور زندگی میں پہلی بار دانیہ کو موقع مل گیا تھا معاذ کو صحیح طرح سے ذلیل کرنے کا۔ لیکن دانیہ کو نہیں پتا تھا کہ اس ڈرامے کے بعد صرف معاذ ہی ذلیل نہیں ہوگا بلکہ اس کی ساری زندگی آج کی رات بدلنے والی تھی، اور صبح ہونے سے پہلے وہ دانیہ حیدر سے دانیہ معاذ بننے والی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس یتیم بچی کو ہاتھ لگانے کا۔ اگر وہ دیر سے آتی ہے تو اس سوال کا جواب بغیر ہاتھ لگائے بھی تم اس سے طلب کر سکتے تھے، اور اب تم یہ کہو گے کہ اس نے اپنی آستین بھی خود پھاڑی ہے، تم نے نہیں پھاڑی۔ ارمینا پھپھو میدان میں کود پڑی تھی۔ ان کو بھی موقع چاہیے تھا سلطانہ بیگم اور ان کی اولاد کو ذلیل کرنے کا، اور وہ ہر وقت اسی موقع کے انتظار میں رہتی تھی۔ پھپھو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کوئی اس کی آستین نہیں پھاڑی، اس نے واقعی خود آپ سب کے آنے سے پہلے یہ حرکت کی ہے۔ میں بھلا کیوں اس کی آستین پھاڑوں گا؟ معاذ کی آواز اب قدرے بلند ہو چکی تھی۔ اسے ارمینا پھپھو کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ معاذ، یہ میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے ہو۔ اور سلطانہ بھابھی، آپ کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے نے اتنی غلطی حرکت کی ہے، کیا آپ اسے سزا نہیں دیں گی؟ جیسے تو آپ گھر میں انصاف کی بہت باتیں کرتی ہیں، لیکن میری یتیم بھتیجی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ اپنے اس بیٹے کو دھکے دے کر اسی وقت گھر سے باہر نکال دیں۔ ارمینا پھپھو کی بات پر معاذ نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمینا پھپھو اس کی ماں سے شدید نفرت کرتی ہیں، لیکن اور کبھی اس نفرت کا کھلم کھلا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن آج تو جیسے ان کو موقع مل گیا تھا۔ سلطانہ بیگم کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ وہ جو گھر میں ہمیشہ بڑے بول بولتی ہیں، تمام گھر کے مکینوں کے مابین انصاف کا معاملہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، آج انہی کے انصاف کے فیصلوں پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ آج انہی کا بیٹا ان کے سامنے مجرم بن کے کھڑا تھا اور انہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا تھا۔ میں کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں، سلطانہ بیگم نے ارمینا کو جواب دیا۔ ارمینا فوراً سمجھ گئی تھی کہ سلطانہ بیگم کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ سلطانہ بیگم کوئی فیصلہ معاذ کے حق میں کرتی، ارمینا نے فوراً اعلان کر دیا، میری یتیم بھتیجی کے ساتھ اس گھر میں بہت ناانصافی ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں دانیہ کا نکاح اپنے بیٹے وسیم کے ساتھ کر دوں صبح ہوتے ہی۔
تاکہ وہ یہاں ذلیل نہ ہوتی پھرے۔ آرمینہ بیگم کی بات پر تو دانیہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا تھا؟ دانیہ اب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ معاذ کو ذلیل کرنا چاہتی تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ اب خود ذلیل ہونے والی ہے۔ آرمینہ پھپھو اس کی حمایت میں بول رہی تھی، لیکن دانیہ کو ایک آنکھ بھی پھپھو کا نکارا بیٹا نہیں باتا تھا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کسی کو اپنے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اپنے اوپر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ بہت مغرور لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی کے کچھ اصول تھے، اور سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ سلطانہ بیگم کی ہر بات اس نے ماننی ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سلطانہ بیگم کے سامنے مظلوم اور معصوم بن کے ان کی ہمدردیاں بٹورتی رہتی تھی، اور معاذ، جس نے اپنے والد اور چچا کی موت کے بعد ان کا سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا، وہی اس گھر کا کرتا دھرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں سب کچھ اس کی مرضی سے ہو، سارے فیصلے اس کی مرضی کے ہو، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ سلطانہ بیگم نے معاذ سے پوچھے بغیر دانیہ کو اتنی رات تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ جی امی، میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے سے آنکھیں کھولتا ہوا اپنے کمرے سے آرمینہ بیگم کا نکارا بیٹا وسیم برآمد ہوا، جو آدھی نیند سے جاگا تھا، اور نکاح والی بات اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی، اور اب وہ اپنے آپ کو مکمل جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ دانیہ حیرت سے وسیم کو دیکھنے لگی۔ معاملہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں صبح ہی مولوی صاحب کو بلواؤں گی اور دانیہ کا نکاح وسیم سے پڑھواؤں گی۔ بہت ہو چکی میری یتیم بھتیجی کے ساتھ ناانصافیاں، آرمینہ نے سختی سے کہا، اور ایک دم سے دانیہ کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دانیہ شست و بھیج میں تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس گھر میں آرمینہ اور سلطانہ کے سامنے معصوم بننے کی اداکاری کرتی تھی۔ حالانکہ وہ بالکل بھی معصوم نہیں تھی، لیکن اس اداکاری کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی۔ اگر وہ ایسی اداکاری نہ کرتی تو شاید اسے رہنے کے لیے چھت بھی میسر نہ ہوتی۔ دانیہ کی سسکیاں اب بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا سر آرمینہ کے سینے میں چھپا رکھا تھا اور سوچ رہی تھی کہ اب سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اب اگر کھلم کھلا وہ آرمینہ کے سامنے وسیم سے شادی سے انکار کر دیتی ہے تو پھر آرمینہ بیگم بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی اس کے لیے، اور وسیم سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس گھر میں کوئی بھی لڑکا پسند نہیں تھا۔ معاذ تو تھوڑی دیر پہلے پریشان تھا، اب اسے دانیہ کی حرکت پر ہنسی آنے لگی تھی کہ اس کا ڈرامہ اس کے ہی گلے پڑ چکا تھا۔ تو پریشان مت ہو دانیہ بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دوں گی۔ تمہاری پھپھو بھی زندہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سلطانہ بھابھی تم سے شدید نفرت کرتی ہے، لیکن جب تک میں اس گھر میں ہوں تمہارے ساتھ کوئی کچھ برا نہیں کر سکتا۔ آرمینہ دانیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولے جا رہی تھی، اور دانیہ سوچ میں تھی کہ کیسے ان سب سے جان چھڑوائے۔ اسے نیند بھی شدید آ رہی تھی، لیکن اب کوئی فیصلہ کیے بغیر اسے یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جتنا بڑا الزام وہ معاذ پر لگا چکی تھی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا آرمینہ، تم اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی ہو۔ یہ دانیہ کی زندگی کا سوال ہے، اور دانیہ سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ سلطانہ بھابھی، آج تک میں بھی یہی سمجھتی کہ دانیہ کی زندگی کا سوال ہے، لیکن اب سوال زندگی سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب دانیہ کی عزت پر بات آ چکی ہے۔ آپ کے بیٹے نے دانیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ایک دن بھی میں اپنی بھتیجی کو اس گھر میں اس طرح سے نہیں رکھ سکتی۔ اب اسے نکاح کے قلعے میں محفوظ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آرمینہ بیگم نے سختی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر دانیہ کو نکاح کے قلعے میں محفوظ کرنا ہے تو پھر وسیم کیوں، معاذ کیوں نہیں؟ وسیم کے پاس تو نہ کوئی روزگار ہے، نہ کچھ ہنر، نہ تعلیم۔ وہ کس طرح سے بھی دانیہ کے لائق نہیں ہے۔ دانیہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی ہے۔ جلد بازی میں اگر اس کا نکاح ہی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے معاذ زیادہ سوٹیبل ہے، نہ کہ وسیم۔ دانیہ نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ وہی معاملہ ہو گیا تھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ایک طرف وسیم، دوسری طرف معاذ۔ وہ پھٹ پڑی۔ آج میرے والدین زندہ ہوتے تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی کے فیصلے کرنے والا میرا باپ زندہ ہوتا تو آج کوئی میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ دانیہ نے بات کا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے کہا کہ سب کے دماغ سے نکاح والی بات نکل جائے اور دانیہ بھی پتلی گلی سے نکل جائے۔ اس نے جذباتی حملہ کیا تھا۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار مرنے سے پہلے مجھے سونپ دیا تھا، اور تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میں جس بھی لڑکے سے چاہوں تمہاری شادی کروا سکتی ہوں،
انہیں مجھ پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اور میں آج ابھی اسی وقت تمہارا نکاح معاذ سے پڑھوا رہی ہوں۔ جنید بیٹا، تم جا کر ابھی کے ابھی قاضی صاحب کا بندوبست کرو، اور ابھی کے ابھی دانیہ کا نکاح معاذ سے ہوگا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ معاذ کے ماتھے پر شکن آ گئے تھے۔ سلطانہ بیگم آرمینہ کی چال سمجھ چکی تھی۔ وہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتی تو صبح تک آرمینہ نہ جانے کیا تماشا لگا چکی ہوتی۔ سلطانہ بیگم کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ دانیہ کی موت نہیں بنتی تھی، اور ان کی تھوڑی بہت جھڑپ ہو چکی تھی، اور دانیہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، اور وہ دانیہ کی غلطی پر پردہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ انہیں دانیہ سے بے حد محبت تھی اور وہ اس کی نادانی سے بھی واقف تھی۔ ایک تو یہ آج کل کی لڑکیاں رومانٹک ناول پڑھ کر نہ جانے کیسے ڈرامے سیکھ رہی ہیں۔ دانیہ نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا تھا، لیکن اب اسے وسیم سے بچنے کا یہی طریقہ تھا کہ اسے معاذ کے ساتھ باندھا جائے۔ سلطانہ بیگم نے دانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا تھا، بے وقوف لڑکی، نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ڈرامہ کرنے سے اسے ہی نقصان ہوگا۔ اب مجھے کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو سلجھانا ہے۔ سلطانہ بیگم افسوس سے دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا صحیح نہیں ہو رہا تھا، لیکن انہیں اب سب کچھ صحیح کرنا تھا۔ بولو دانیہ بیٹی، کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ سلطانہ بیگم نے دانیہ سے پوچھا، لیکن دانیہ تو بالکل حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور معاذ کو اس کی اس حالت پر اب ترس آنے لگا تھا۔ اس نے کھانسنے کے انداز میں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے دانیہ کی طرف دیکھا۔ معاذ کو 100% یقین تھا کہ دانیہ انکار کر دے گی، لیکن دانیہ کا جواب سن کر تو معاذ کے سر پر جیسے ساتوں آسمان گر گئے تھے۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب دانیہ نے اچانک سے معاذ کی طرف دیکھا، جو کہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے لیے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسا کہ اس کے ڈرامے کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اور وہی ایک لمحہ تھا جب دانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی یہ ہنسی قائم نہیں رہنے دے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں چچی، دانیہ نے اچانک سے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو معاذ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو چکی تھی، اور دانیہ نے اس کی مسکراہٹ غائب کرنے کے لیے ایسا ہی بولا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معاذ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اس کی یہ بات سن کر یقیناً معاذ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی، لیکن یہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ شاباش میری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی، سلطانہ بیگم نے دانیہ کو شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ دانیہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ معاذ نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور ابھی ایک دم سے تم اس سے شادی کرنے پر رضامند ہوگی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تم کیوں سلطانہ سے اتنا خوف کھا رہی ہو۔ یقیناً یہ فیصلہ تم نے سلطانہ کے خوف سے ہی کیا ہے۔ میری بیٹی، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پھپھو تمہارے ساتھ ہے، آرمینہ بیگم نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اب دانیہ اقرار کر چکی تھی کہ اتنی دیر میں جنید قاضی صاحب کو بھی لے کر آ گیا تھا۔ چچی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آدھی رات کو کس طریقے سے میں نے قاضی صاحب کا انتظام کیا ہے۔ اب یہ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، میں نیند سے انہیں جگا کر لایا ہوں، جنید نے سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت میں کہا۔ آدھے گھنٹے میں دانیہ کا نکاح معاذ سے ہو چکا تھا۔ دانیہ نے یہ سارا معاملہ ٹرانس کسی کیفیت میں طے کیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ معاذ سے دشمنی کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ساتھ ہی دشمنی کر بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، قاضی واپس جا چکا تھا، اور سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سلطانہ بیگم نے سب کو جانے کا اشارہ کیا، اور اب لاؤنج میں دانیہ، معاذ اور سلطانہ بیگم موجود تھے۔ دانیہ، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، باقی معاملہ صبح طے کر لیں گے، اور معاذ تم بھی سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ معاذ نے ایک بار پھر سے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالی، جو کہ رات کے 3 بجے آ رہی تھی۔ صرف 2 گھنٹے میں قسمت نے ان دونوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ دانیہ آرام سے اٹھی اور اپنی شال سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا سین کریٹ کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب تو تم بھی اور میں بھی۔ وہ معاذ کے سامنے سے گزری تو معاذ نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ اس نے ایک قہر آلود نظر معاذ پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں دھڑام کی آواز گونجی تھی۔ دانیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑے ہوئے پلیٹ پر پڑی، جس پر فروٹ کٹر پڑا ہوا تھا،
اور پارٹی میں جانے سے پہلے اس نے سیب کاٹ کے کھایا تھا۔ وہ پلیٹ اور فروٹ کٹر ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ معاذ جیسے سخت مزاج انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں اسی زندگی کو ہی ختم کر دوں۔ جس انسان کے نام سے مجھے شدید نفرت ہے، آج میرا نام اسی نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ دانیہ نے آگے بڑھتے ہوئے فروٹ کٹر اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ دیا، لیکن بہت زیادہ سوچنے کے بعد وہ ہمت نہیں کر پائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ فروٹ کٹر اس کے ہاتھوں سے گر چکا تھا۔ اس نے اپنی نبض نہیں کاٹی تھی۔ نیند اس پر حاوی ہو چکی تھی اور وہ وہیں پر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی پورے خاندان میں سلطانہ بیگم نے دانیہ اور معاذ کے نکاح کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اعلان انہوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے کیا تھا، اور جس نے ان کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھا تھا وہ حیران رہ گیا۔ پورے خاندان میں چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھی، کیونکہ معاذ خاندان کا سب سے قابل لڑکا تھا اور ہر کسی کی نظر اس پر تھی۔ ہر کوئی اپنی بیٹی معاذ کو دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف بیٹوں کی مائیں دانیہ پر نظریں گاڑی ہوئی تھیں، کیونکہ دانیہ خاندان کی سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اگلے دن دانیہ اور معاذ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن باقی رسمیں تو نبھانی تھیں۔ سلطانہ بیگم نے جلد سے جلد تمام انتظامات کروا دیے تھے۔ پہلے دانیہ کی مہندی ہوئی جس طرح سے کہ ہوتی ہیں، پھر شادی کی رسم ادا کر دی گئی اور دانیہ کی رخصتی بھی ہوگی۔ یہ سب ایک ہفتے کے اندر اندر ہوا تھا۔ دانیہ رخصت ہو کر اپنے کمرے سے معاذ کے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سلطانہ بیگم کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے ارمان پورے کرنے چاہے تھے اس قلیل وقت میں۔ دانیہ مہرون کلر کے لہنگے میں ملبوس لباس و زیورات سے آراستہ دلہن بنی معاذ کے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کا انتظار تو بالکل بھی نہیں کر رہی تھی، بس اسی سوچ میں تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف معاذ دوستوں کو رخصت کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ دیر سے جانا چاہتا تھا تاکہ دانیہ سو چکی ہو۔ وہ اسے اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے رات کا 1 بجا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران اور ششت رہ گیا تھا۔ دانیہ جو تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اچانک اس کی نظر سامنے پڑے ہوئے گلاس پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچا اور گلاس توڑ دیا اور اپنی نبض گلاس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ایک زوردار کٹ لگایا اور اس کی نبض کٹ چکی تھی۔ خون تیزی سے فوارے کی مانند بہہ کر نیچے فرش پر گرنے لگا تھا، اور اسی وقت دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی معاذ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دانیہ کے ہاتھ میں گلاس کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دانیہ کے پاس آیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر خون کا راستہ ناہموار کر دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مر جانے دو مجھے۔ تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں کیا مجھے سوجی تھی کہ اچانک سے میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اب میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ دانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن معاذ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اسی وقت انکار کر دیتی تو یہ نوبت نہ آ پاتی۔ اپنی بھی زندگی برباد کر دی اور میری بھی زندگی برباد کر دی۔ خودکشی تو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ تم جیسے ڈرامے باز لڑکی کو میرے پلے باندھ دیا۔ جھوٹ بھی انسان سلیقے سے بولتا ہے۔ امی نے تو خود تمہارا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ وہ تو شکر کرو کہ انہوں نے تمہارا پردہ رکھ لیا۔ وہ رومال سے اس کے ہاتھ کو پٹی باندھتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ معاذ نے ادھر ادھر نظر اور دوڑائی کہ اسے کچھ مل جائے، لیکن ایسی کوئی چیز اسے نظر نہیں آئی جسے وہ موٹی سی پٹی بنا کر اس کا خون روک سکے۔ پھر اچانک سے اسے اپنے سر پر بندھی ہوئی پگڑی کا خیال آیا۔ یہ اسٹائلش قسم کی پگڑی تھی جو اسے اس کی ماں نے پہنائی تھی۔ دلہا کے روپ میں اس نے اپنی پگڑی اتار دی اور اسے پھاڑ کر ایک چھوٹا سا حصہ بنا لیا، جس سے وہ دانیہ کے ہاتھ میں باندھ کر اس کا خون اچھے طریقے سے روک سکے۔ رومال والی پٹی اس نے ہٹا دی اور دوبارہ سے پٹی باندھنے لگا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں پر ٹانکا لگنا ضروری ہے۔ تم چینج کرو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ ٹانکا لگانا ضروری ہے ورنہ خون نہیں رکے گا۔ معاذ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب ہر کوشش بیکار ہے۔ مرنے تو یہ شخص مجھے نہیں دے گا اور نہ ہی جینے دے گا۔ تو میرا ہاتھ چھوڑو کہ تو میں چینج کر پاؤں گی نا، اس نے معصومانہ انداز میں بولا۔ ایسے بولتے ہوئے پہلی بار معاذ نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔
وہ دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو معاذ اس کے حسن میں کھوسا گیا تھا۔ وہ اتنا کھو گیا کہ پلکیں جھپکنے بھول گیا۔ دانیہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ یک ٹک دانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں تو میں چینج کروں۔ اس بار دانیہ نے سختی سے کہا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دانیہ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور دیر بعد نکلی تو سارا میک اپ صاف کیا ہوا تھا۔ ہیئر سٹائل جو بنایا تھا وہ کھل گیا تھا اور وہ بالکل سادہ سے حلیے میں باہر آئی تھی۔ سادگی میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ معاذ ایک بار پھر سے اس کے حسن میں کھوسا گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو آج سے پہلے ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا کشش تھی جو اسے دانیہ میں محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ حلال رشتے کی کشش تھی۔ گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سونے کے کنگن اس کی کلائیوں پہ جج رہے تھے، لیکن ساتھ ہی بندھی ہوئی پٹی اس کے حسن کو داغدار کر رہی تھی۔ تم شال اوڑھ لو، پھر ہم چوری چپکے سے نکلتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر امی نے دیکھ لیا ہمیں آدھی رات کو ہاسپٹل جاتے ہوئے تو بلا شبہ تماشا لگ جائے گا، معاذ نے اس نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا۔ دانیہ نے خاموشی سے چال اوڑھ لی۔ رات کے 2 بجے وہ دونوں چوروں کی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معاذ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ معاذ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئی آہستہ آہستہ سے نیم اندھیرے لاؤنج میں چلتی جا رہی تھی۔ بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے ہوئے وہ دونوں گاڑی تک آئے تھے۔ آرام سے معاذ نے گیٹ کھولا۔ اب گاڑی کیسے سٹارٹ کرے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کرو ہم پیدل ہی چلتے ہیں، سامنے ہی واکنگ ڈسٹینس پر کلینک چھوٹا سا ہے، معاذ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو دانیہ کو اس کی بات پر غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جلدی۔ تھوڑی دیر دور جا کر کلینک تھا، ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ نرس نے جلدی سے 2 ٹانکے اس کے بازو پر لگا دیے اور وہ جلدی جلدی جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے واپس بھی آگے تھے۔ شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، معاذ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، وہ آتے ہی سو گئی۔ معاذ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی اور وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اچانک سے اسے پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دانیہ کے چہرے پر ڈالی جو گہری نیند سو چکی تھی۔ دانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس کو دیکھتا ہی رہا، پھر اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو گئی اور وہ سو گیا۔ صبح ولیمے کی تقریب تھی۔ سلطانہ بیگم جب بیوٹیشن کو لے کر دانیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھوں میں پٹی دیکھ کر پریشان ہوگی اور اس سے اس پٹی کے متعلق پوچھنے لگی تو دانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا دانیہ بیٹا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ سلطانہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ چچی اب کیا بتاؤں، میں شرم کے مارے تو مجھے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا۔ آپ کا بیٹا اس قدر حیوان صرف انسان ہے کہ… دانیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سلطانہ بیگم کو اپنے پوچھنے پر ہی شرمندگی ہونے لگی اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ معاذ ایسا لگتا تو نہیں۔ خیر میاں بیوی کے آپس کے معاملہ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تو ولیمے کے ڈریس کی آستین بھی چھوٹی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ پٹی تو صاف نظر آئے گی، لوگ سوال و جواب کریں گے۔ ایسا کرو تم یہ پٹی اتار دو، میں کوئی جگاڑ لگاتی ہوں۔ سلطانہ بیگم پریشانی سے بولی تو دانیہ نے پٹی اتارنے میں صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے درد ہوگا۔ پھر اسی پٹی کے ساتھ اسے بیوٹیشین نے تیار کیا اور جب وہ ولیمے کے لیے ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں سب سے پہلے دانیہ کی اسی بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اب معاذ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انتہا کے درندہ صفت انسان ثابت ہوئے ہو۔ اس کی کزن جنید نے معاذ کے کان میں سرگوشی کی تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک سے معاذ کو باتیں سننے کو ملی۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ دانیہ کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی پٹی کو لے کر سب کے ذہنوں پہ عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں۔ ایسا بھی کیا وحشی پن تھا تمہارے اندر جو بیچاری کو اتنا زخمی کر دیا کہ اس کا خون بہنے لگا اور اسے پٹی باندھنی پڑی ہاتھ میں؟ ایک اور کزن بولا تو معاذ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ دوسری طرف اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی دانیہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہر کوئی معاذ سے اس کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ معاذ کو تکلیف اور ذہنی اذیت سے دوچار کر کے جو خوشی دانیہ کو محسوس ہوتی تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب دانیہ کمرے میں آئی تو معاذ اس کے پیچھے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اس کی پٹی اتارنے لگا۔ خوار کر دیا آج مجھے تم نے، سب کے سامنے ہر کوئی مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس پٹی کو لے کر لوگ کیا سمجھ رہی ہیں۔
کہ میں نے شادی کی پہلی رات تم پر نہ جانے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور تم کو زخمی کر دیا۔ ہر کوئی مجھے وحشی اور درندہ سمجھ رہا ہے۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ نہ تم اپنی نبض کاٹتی ہو نہ یہ نوبت آتی۔ معاذ تیزی سے اس کے ہاتھ کی پٹی کھولتا جا رہا تھا اور اس کو اس طرح سے پریشان اور بے چین دیکھ کر دانیہ کو ذہنی اور دلی سکون میسر ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ اب اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں؟ اچانک سے معاذ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر معاذ چڑ سا گیا تھا۔ تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی، دانیہ نے روکے سے انداز میں کہا۔ زندگی تمہاری نہیں میری برباد ہوئی ہے۔ مجھے ایک اچھی اور سلیقہ شعار بیوی چاہیے تھی، تمہاری طرح شطر بے مہار پھرنے والی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ معاذ اب اس کے ہاتھوں کی پٹی کھول چکا تھا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پتہ چلا تمہیں ایسی ہی لڑکیاں پسند ہے، دبو قسم کی، جو تمہاری جی حضوری کرتی رہیں۔ اصل میں تمہیں بیوی نہیں نوکرانی چاہیے تھی، ایک روبوٹ چاہیے تھی جو تمہارے اشاروں پر چلے۔ لیکن آئی ایم سوری، میں ایسی نہیں ہوں اور میں ایسی بن بھی نہیں سکتی ہوں۔ میں ایک آزاد لڑکی ہوں اور آزاد ہی رہنا چاہتی ہوں اور جلد ہی اس بے نام رشتے سے خود کو آزاد کروا کے رہوں گی۔ وہ تو پتہ نہیں میرے دماغ نے اس وقت کام نہیں کیا کہ میں نے ہاں بول دیا، ورنہ تم دنیا میں آخری انسان بھی ہوتے تو میں تم سے شادی کرنے سے بہتر مر جانا پسند کرتی۔ دانیہ اب تیزی سے بولے جا رہی تھی اور معاذ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا برائی ہے مجھ میں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ اچانک سے معاذ کو یہ سوال سوجھ گیا تو اس نے سوال داغا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے تو چچی نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن جتنا پیار چچی نے مجھے دیا اتنا ہی خوار مجھے تم سے ہے۔ تم نے ہر قدم پر بچپن سے مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رکھی تھی کہ مجھے کفت ہونے لگی تھی تمہاری ذات سے۔ میں پابندیوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے میری آزادی سلب کر دی ہے۔ بڑی مشکل سے مجھے موقع ملا تھا اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں دیر تک رہنے کی اور میں نے بہت انجوائے کیا، لیکن اس کا بھی تماشا بنا دیا تم نے، اور آج میں ہمیشہ کے لیے تمہاری قید میں آ گئی ہوں۔ دانیہ بولتی جا رہی تھی اور وہ اسے سنتا جا رہا تھا۔ میں پابندیاں اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ تم سوچو اگر آدھی رات کو دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، جس طرح یہ شہر ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اب یہاں پہ کوئی بھی لڑکی اکیلے گھر سے نکلے تو محفوظ نہیں ہوتی، اور تمہاری وہ سہیلی مجھے ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ اگر تم اچھے دوست رکھو گی تو مجھے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بلا وجہ پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے یا کسی خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے تو میں وہیں پر پابندیاں لگاتا ہوں۔ تمہیں جانا ہی تھا تو رات 11 بجے تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو رات کا 1 بجا دیا۔ آس پڑوس کے لوگ جب دیکھیں گے تو یہی لڑکی رات کے 1 بجے نہ جانے کہاں سے واپس آ رہی تو کیا سوچیں گے؟ تم پر نہیں، تمہاری عزت پر بھی بات آ جائے گی، کیونکہ تم ہمارے خاندان سے منسلک ہو۔ اگر تم ہمارے خاندان سے منسلک نہ ہوتی تب بھی تمہارے لیے صحیح طریقہ نہیں تھا کہ تم اتنی رات کو گھر سے باہر رہو۔ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتی، اور اگر تمہاری سہیلی اتنی رات کو گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سہیلیوں کے معاملے میں تمہارا انتخاب ہی غلط ہے۔ معاذ اب آرام سے اسے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ معاذ اس کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا تھا اور صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھا رہا تھا، ورنہ ہر بار وہ غصہ کر جاتا تھا۔ اسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے دانیہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ دانیہ کو ایک ظالم اور جابر قسم کا انسان لگتا تھا۔ لیکن آج اتنے پیار اور نرمی سے وہ بات سمجھا رہا تھا تو دانیہ کو اس کی بات بھی سمجھ آ رہی تھی، اور اس کو یاد آ رہا تھا کہ اس کی سہیلی کی ایک کزن تھی جو آدھی رات کو گھر سے باہر تھی اور پھر اس کے ساتھ کچھ لڑکوں نے بدتمیزی کی۔ اسی پارٹی میں ان لڑکوں نے اس کی سہیلی کی کزن کو بے آبرو کر دیا تھا۔ دانیہ کو جب وہ واقعہ یاد آیا تو اسے معاذ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اپنی جگہ پر وہ صحیح بول رہا تھا، لیکن اس کا سخت لہجہ ہمیشہ سے دانیہ کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تمہیں جتنی آزادی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن بشرط یہ کہ وہ آزادی جائز قسم کی آزادی ہو۔ تم اچھی سہیلیاں بناؤ، اپنا سوشل سرکل اچھا بناؤ، شریف لڑکیوں سے دوستی کرو، رات 11 بجے تک تمہیں گھر پر موجود ہونا چاہیے، واپسی کا تمہارا وقت اس سے اوپر نہ ہو۔ تم آگے بڑھنا چاہتی ہو، پڑھو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں،
بے شک ایجوکیشن پڑھو، مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، بس لڑکوں سے فاصلہ رکھو۔ تمہیں فیشن کرنا ہے شوق سے کرو، لیکن میرے سامنے کرو، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا ہر سنگار میرے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور نامحرم کے لیے۔ تمہیں تو چاہیے کہ وسیم اور جنید سے بھی پردہ کرو، کیونکہ وہ سب تمہارے لیے نامحرم ہے۔ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، تمہیں اپنے دل کی رانی بناؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا ہوا کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں شاپنگ پر جانا ہو، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، بلکہ خود تمہارے ساتھ چلوں گا، گھنٹوں خوار ہوں گا بازار میں، لیکن کچھ بھی نہیں بولوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تم اپنے آپ کو میرے رنگ میں ڈال دو، میں اپنے آپ کو تمہارے رنگ میں ڈال دوں گا۔ میں اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا اور اس کے سامنے آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اتنا پیارا بول رہا تھا کہ دانیہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر خوبرو شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے پورے خاندان میں اس قدر حسین لڑکا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت میں جو جادو تھا وہ اس نے کسی میں نہیں دیکھا تھا، جو رعب و دبدبا وہ بھی کسی میں نہیں تھا۔ لڑکیوں کو تو اسی طرح کا شوہر چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ کیوں بے وقوف بن رہی تھی؟ قدرت نے تو اس کی جھولی میں ایسا آئیڈیل شوہر ڈال دیا تھا، پھر اسے کس بات کی ضد تھی؟ دوسری طرف معاذ بھی اپنی طبیعت کے برعکس بولتے جا رہا تھا۔ وہ رومانٹک انسان تو بالکل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دانیہ کے حسن کو دیکھ کر وہ خود بخود رومانٹک ہوتا جا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ جذبات کی روح میں بہتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لیکن اتنے سالوں کی نفرت کو صرف نکاح کے 3 بولوں نے ختم کر دیا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی ذات میں گم ہونے پر مجبور ہو رہے تھے، اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ طاقت صرف اور صرف نکاح کی طاقت ہے۔ معاذ کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور دانیہ نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا معاذ کا قریب آنا۔ معاذ بھی اس کے حسن سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اپنا پورا حق جتانا چاہتا تھا۔ معاذ نے بیک وقت ہو کر اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تو وہ شرم سے لال ہوگی۔ لائٹ آف کر دی۔ بہت ہی ہلکی سی آواز میں دانیہ نے سرگوشی کی۔ معاذ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ معاذ نے سن لیا تھا، لیکن اسے شرارت سوچ رہی تھی۔ دانیہ دوبارہ سے وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی اس نے بولا کہ لائٹ آف کر دیں۔ معاذ کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے اجازت دے رہی تھی اپنے قریب آنے کی۔ اگر میں لائٹ آف نہ کروں تو؟ معاذ نے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی، دانیہ نے پھر سے شرارت سے کہا۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ اس کی منشا کے مطابق دونوں کے مابین ایک خوشگوار اور پیار بھرے تعلقات کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن سے دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار صبح تھی۔ بڑے دنوں کے بعد آج دھوپ نکلی تھی۔ معاذ نے اٹھ کر پردے ہٹا دیے تو دانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہاں تو اب بتاؤ بیگم صاحبہ، تم نے آزاد رہنا ہے یا پھر میری قید میں رہنا ہے؟ معاذ نے شرارت سے کہا تو دانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے آپ کے پیار کی قید میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ معاذ سے لپٹ کر خوشی سے بولی تو معاذ اس کی اس حرکت پر خوش ہو گیا۔ تم مجھ سے خار کھاتی ہو نا؟ معاذ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تو وہ پرانی بات ہوگی نا؟ دانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا سر معاذ کے سینے سے لگا ہوا تھا اور وہ اس کے سینے میں ہی اپنا سر چھپا کر بولے جا رہی تھی۔ اچھا تو اب نئی بات بتاؤ، معاذ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں کہا۔ نئی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ دانیہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ بس ایک ہی رات میں تمہیں محبت ہوگی؟ معاذ نے سوال کیا۔ ہاں، ہم مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی پیار کے 2 میٹھے بول بول دے تو اس کی غلام ہو جاتی ہیں، خاص کر تب جب سامنے والا آپ کا محرم ہو، آپ اس کے ساتھ حلال رشتے میں ہو۔ میں آپ سے نفرت آپ کے غصے کی وجہ سے کرتی تھی، لیکن کل جتنے پیار سے آپ نے مجھے سمجھایا تو بس مجھے تو آپ پر پیار ہی آ گیا۔ اگر یہ پیار پہلے کرتے تو میں نفرت کرتی ہی نہیں۔ مجھ سے یتیم لڑکیاں تو پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، جہاں بھی انہیں پیار ملے وہ لے لیتی ہیں۔ اس لیے میں سلطانہ چچی کو انکار نہ کر سکی، کیونکہ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ دانیہ نے کہا۔ ہاں، اور اب میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم دنیا کی ساری محبتیں بھول جاؤ گی، اور تمہیں یاد رہے گا تو بس صرف اور صرف معاذ سکندر کا پیار۔ معاذ نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تو دانیہ کو لگا جیسے جنت میں آ گئی تھی۔
نفرت کے بادل ایک دم سے جھٹکے تھے۔ حلال رشتے کی طاقت نے سب نفرتیں ختم کر دی تھی۔